अलैकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादोआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। हम पढ़ रहे हैं महबूब आलम की एक क्राइम स्टोरी जिसका नाम है सोहनी, महिवाल और काजी। तो चलें शुरू करते हैं। मैं ये सुराख लेने की कोशिश कर रहा था कि वक़ूए के वक्त सराज घर में था या घर से बाहर था। सराज को अपने दफ्तर में बैठा रहने दिया और बाहर निकला। एएसआई को अलग करके कहा कि वो पहले कचहरी जाए, गिरदावर से मिले और पूछे कि सराज उसके पास किस वक्त आया और किस वक्त रुखसत हुआ था। कस्बे की छोटी सी कचहरी थी जहाँ एक ही गिरदावर और 2-3 पटवारी थे और तहसील का बाकी अमला था। एएसआई को मैंने अच्छी तरह समझा दिया कि वो क्या काम करके आएगा। वो इस काम को अच्छी तरह समझता था। वैसे भी मुझे उस एएसआई की तरफ से हेरा फेरी का ज़रा सा भी ख़तरा नहीं था। वो चला गया और मैंने अपने दफ्तर में जाकर सराज को बाहर बैठने के लिए कहा और रफ़ाकत को बुलाया और अपने सामने बिठा लिया। रफ़ाकत वाकई खूबरू जवान था। सराज भी ठीक ठाक जवान था, लेकिन रफ़ाकत के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता था। हुस्ना का ज़ौक़ यकीनन अच्छा था जिसने रफ़ाकत को पसंद किया था। लेकिन अब मुझे रफ़ाकत और सराज में एक फ़र्क नज़र आ रहा था। फ़र्क ये था कि सराज मेरे सामने आकर बिल्कुल नहीं घबराया, न डरा, और उसने जो बात भी की बिल्कुल एतमाद के साथ की। इसके मुकाबले में रफ़ाकत के चेहरे और बैठने के अंदाज में साफ घबराहट नज़र आती थी। अगर मैं गौर से देखता तो मुझे उसके हाथों की उंगलियां कांपती नज़र आती। रफ़ाकत यार, मैंने कहा, तुम्हारी सोहनी को क्या गम लगा हुआ था कि उसने ख़ुदकुशी कर ली? मैं क्या बता सकता हूँ जनाब, रफ़ाकत ने जवाब दिया। ये मरने वाली को मालूम होगा या उसका खाविंद जानता होगा। मेरा तो उसके साथ कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं था। लोगों की तरह मैंने भी सुना और अफसोस हुआ कि ये औरत मालूम नहीं क्या दुख लिए अपने ही हाथों मर गई। क्या तुम्हें यकीन है कि वो अपने हाथों मरी है? मैंने पूछा। जैसा लोग कहते हैं वैसा ही मैं कह रहा हूँ, रफ़ाकत ने ऐसी आवाज़ में कहा जिसमें ज़रा सा लर्ज़ा था। ये तो मैं नहीं बता सकता कि दिन दिहाड़े उसको कोई कत्ल कर गया है। तुम्हारा तो उनके साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं था, मैंने अनजान बनते हुए कहा। फिर तो मुझको कोई बात बता ही नहीं सकते। मालूम नहीं कौन कहता था कि सराज के घर तुम्हारा आना जाना लगा रहता था, लेकिन तुम कहते हो कि उनके साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। फिर तो मैंने खामखा तुम्हें यहाँ बुला लिया। कुछ बातें पूछनी थी। मैं आपका खादिम हूँ जनाब, उसने घरेलू नौकरों की तरह कहा। मेरे वास्ते कोई भी खिदमत हो तो बंदा हाजिर है। हाँ रफ़ाकत, एक खिदमत है, जो कर दो तो सारी उम्र तुम्हारा एहसान नहीं भूलूँगा। हुक्म सरकार, उसने पुरजोश लहजे में कहा। खिदमत यह है कि आज सच बोल दो। आओ ज़रा दोस्तों की तरह बात करें और फिर देखना कि मैं दोस्ती किस तरह निभाता हूँ। अब झूठ को अलग रख दो, मैंने तुम्हें खामखा ही नहीं बुला लिया। उसने कुछ कहना चाहा लेकिन कह ना सका। मैंने उसके सारे जिस्म की हरकत में बेचैनी नोट की। वो कभी दाएं और कभी बाएं देखने लगता। मैं दरअसल उसके चेहरे के उतार चढ़ाव को ही देख रहा था। तुमने तो बात ही झूठ से शुरू की है, मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, और फिर झूठ पर ही ख़त्म कर दिए। मैं तुम्हें साफ लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि बात ख़त्म नहीं हो सकी। तुम्हारे इसी झूठ से अब बात चलेगी। सर ऊपर उठाओ और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि सराज और उसकी बीवी के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं था। उसने सर ज़रा सा ऊपर उठाकर मेरे चेहरे की तरफ देखा और आंखें झुका ली। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया। किस किस को झुटलाओगे रफ़ाकत, मैंने कहा। क्या तुम उस सूरज के आगे पर्दा तान सकते हो जिससे सारी दुनिया को रोशन रखा हुआ है? अगर सारा शहर नहीं तो सराज का पूरा मोहल्ला ज़रूर जानता है कि तुम उसके घर उस वक्त जाते थे जब सराज घर में नहीं होता था। सिर्फ ये बता दो कि तुम्हारी उस मियाँ बीवी से दोस्ती क्यों टूटी थी। वो 2-4 सेकंड चुप रहा, फिर डरी डरी आवाज़ में बोला, मुझे ख़्याल आया था कि इससे मेरी बदनामी होती है। क्या हुस्ना बदनाम औरत थी? वो सिर्फ तुम्हारी वजह से बदनाम हुई।
یہ تو بڑی لمبی باتیں ہیں جو میں نے اس کے ساتھ کی اور اس کی وہ باتیں سنی جو اس نے بڑی اکھڑے اکھڑے لہجے میں کی۔ ظاہر ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، لیکن اس کے پاؤں ہل گئے تھے۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر میں نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میری ایک گزارش سن لیں جناب عالی، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں اس ڈر سے جھوٹ بولتا رہا ہوں کہ مجھ پر قتل کا شک نہ ہو۔ یہ صحیح ہے کہ ان کے ساتھ میرا گہرا تعلق تھا۔ اس نے ان باتوں میں جو مجھ کو دوسروں سے معلوم ہو چکی تھیں بعض باتیں مان لی، لیکن ابھی تک وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ ابھی تو میں تمہاری بیوی کو یہاں بلاؤں گا، میں نے کہا۔ وہ باہر سڑک پر کھڑے ہو کر چلا چلا کر لوگوں کو سنائے گی کہ حسنہ کے پیچھے تم اس بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہے ہو۔ اب تو وہ ایسا چونکا اور بدکا جیسے اسے بچھو نے ڈس لیا ہو۔ اس کا چہرہ لاش کی طرح بے نور ہو گیا۔ میری یہ چوٹ اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ وہ میرے منہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ میری ایک آخری بات سن لو رفاقت، میں نے کہا۔ تم جو حرکتیں پردوں کے پیچھے کرتے رہے ہو وہ سب مجھ تک پہنچ چکی ہیں۔ تمہاری بیوی نے سراج کے گھر جا کر اس کی بیوی کی بے عزتی کی، تم نے اپنی بیوی کو مارا پیٹا۔ تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے اور حسنہ سے بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے خاوند سے طلاق لے لے۔ اس نے انکار کر دیا اور تم دونوں میں ناراضگی ہو گئی۔ میں اور بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ دیکھو رفاقت، مان جاؤ تم حسنہ کے قاتل ہو۔ میں تمہاری اتنی زیادہ مدد کر سکتا ہوں کہ اس وقوعے کو خودکشی لکھ دوں گا، لیکن تمہارا اقبال جرم ضروری ہے جو میں ضائع کر دوں گا۔ نہیں مانو گے تو تمہاری یہاں بہت ہی بری حالت ہو جائے گی۔ حضور والا، مجھ پر یہ الزام بالکل غلط ہے کہ میں نے حسنہ کو قتل کیا ہے۔ میں جھوٹ اس لیے بول رہا تھا کہ ایک خاص بات پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا۔ اب میں وہ بات بتا دیتا ہوں اور شاید آپ کو حسنہ کا قاتل مل جائے، لیکن میں قتل کی عینی شہادت نہیں دے سکتا۔ اس نے یہ تسلیم کیا کہ حسنہ کے ساتھ اس کے قابل اعتراض مراسم تھے۔ پھر جس طرح حسنہ کے ساتھ اس کی چپکلش اور ناراضگی ہوئی وہ بھی اس نے خود سنائی، اور کہا کہ پہلے اس نے حسنہ کی منت سماجت کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ تعلق نہ توڑے، پھر اس کو دھمکیاں دی تھیں۔ حسنہ کے ساتھ میرے تعلقات جیسے بھی تھے وہ بتا دیا ہے، لیکن آپ یہ شاید نہ سمجھ سکیں کہ میرے دل میں اس عورت کی کتنی زیادہ اور کیسی محبت تھی۔ پھر اس کے ساتھ تعلق صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھا۔ اس کو میں نے بہت دھمکیاں بھی دی لیکن وہ ضد میں آ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے بغیر جیسے میں زندہ ہی نہیں رہ سکوں گا۔ وقوعے کے روز مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اس کے گھر چلا گیا۔ میں اس وقت اس کے گھر گیا جب سراج اپنے کام کاج کو جا چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب آندھی چلی تھی اور ہر طرف گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ میں اس ارادے سے گیا تھا کہ حسنہ کے قدموں میں سر رکھنا پڑا تو رکھ دوں گا اور اسے راضی کروں گا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی، مجھ کو دیکھ کر غصہ کرنے لگی، لیکن میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ ذرا سی نرم ہوئی تو میں نے دھمکیوں کی معافی مانگی، اور بات ابھی آگے نہیں بڑھی تھی کہ سیڑھیوں میں سے کسی آدمی کی آواز آئی۔ وہ آدمی حسنہ کو پکارتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ حسنہ نے کہا کہ یہ ان کا پڑوسی ہے، معلوم نہیں کیا لینے آ رہا ہے۔ حسنہ نے مجھے اشارہ کیا تو میں ساتھ والے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے حسنہ کی آواز آئی کہ آؤ چاچا جی، اس آندھی میں آپ کیسے آن اترے؟ آئیں بیٹھے۔ میں نے وہاں زیادہ رکنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے یہ دیکھ لیا کہ اس شخص سے حسنہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ حسنہ نے اس کو چاچا کہا تھا۔ پہلو والی چھوٹی گلی والا دروازہ اسی کمرے کا تھا۔ میں اس دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں ہوا۔ پھر بارش بڑی تیز برسنے لگی اور میں نے دوبارہ حسنہ کے گھر جانا مناسب نہ سمجھا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت سراج گھر کھانے کے لیے آیا کرتا ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد کسی نے بتایا کہ حسنہ اپنے گھر کے فرش پر مری ہوئی پڑی ہے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ سراج گھر آیا تو اس نے حسنہ کی لاش دیکھی اور محلے والوں کو بتایا۔ میں نے رفاقت سے کریت کر پوچھنا شروع کیا کہ وہ شخص کتنے بجے سیڑھیوں سے اترا اور کمرے میں گیا تھا، اور پھر رفاقت کتنی دیر دوسرے کمرے میں رہا اور تقریباً کتنے بجے وہاں سے نکلا۔ رفاقت نے اپنے دماغ پر زور دیا اور سوچ کر اس نے جو جواب دیا اس سے وہی وقت بنتا تھا جو پوسٹ مارٹم میں موت کا وقت لکھا تھا۔ میرے لیے اب سوچنے اور معلوم کرنے والی بات یہ تھی کہ اس چاچے نے اگر حسنہ کو قتل کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے۔ کیا اس شخص نے حسنہ کی جبری آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی تھی اور مزاحمت اور ناکامی کی صورت میں حسنہ کو قتل کر دیا؟ ٹوٹی ہوئی چوڑیاں یہی شہادت دیتی تھی کہ مزاحمت اور دھینگا مشتی ہوئی ہے۔
پھر بھی یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ چاچا کیا اتنے برے کردار کا آدمی تھا کہ اس نے حسنہ پر دست درازی کی۔ میرے پاس رفاقت ہی تھا جو کوئی نہ کوئی بات بتا سکتا تھا، وہ اس کو یقیناً جانتا ہوگا۔ میں نے رفاقت سے پوچھا کہ یہ کیسا آدمی ہے؟ بڑا زبردست مذہبی آدمی ہے، رفاقت نے بتایا۔ اس کی عمر 60 سال سے شاید 2-3 سال کم ہوگی۔ جہاں جاتا ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس کے ساتھ اسلام کے اصولوں کی باتیں ضرور کرتا ہے۔ اس کی بعض حرکتیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں کوئی نقص ہے۔ 2 مہینے پہلے اس کی ایک نوجوان بیٹی نے خودکشی کر لی تھی۔ جس طرح حسنہ کے گلے سے دوپٹہ لپٹا ہوا تھا، بالکل اسی طرح اس شخص کی بیٹی کی لاش کے گلے سے دوپٹہ لپٹا ہوا تھا اور لاش کی دونوں مٹھیاں دوپٹے کو دونوں طرف سے جکڑے ہوئے تھی۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہوئے اور میرا دماغ اور زیادہ بیدار ہو گیا۔ مجھ کو اگر ذرا سا بھی شک ہوتا کہ اس شخص کی بیٹی نے شاید خودکشی نہیں کی اور بیٹی کی کسی بہت بری حرکت پر اس شخص نے بیٹی کو اس کے دوپٹے سے پھانسی دے کر مار ڈالا ہے، تو میں شک کرتا کہ حسنہ کو بھی اسی شخص نے اسی طریقے سے مارا ہے، لیکن کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ اس سے یہ مطلب نہ لیں کہ رفاقت سے میرا شبہ ہٹ گیا تھا، اس پر شبہ قائم تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے جھوٹ بولا ہو، لیکن بات اس نے ایسی سنائی تھی جو جھوٹ نہیں لگتی تھی۔ میں نے دماغ پر بہت زور دیا لیکن بات بنتی نظر نہیں آتی تھی۔ رفاقت نے ایک اور ہی بات سنا ڈالی۔ یہ بات اس کو حسنہ نے سنائی تھی۔ اس لڑکی کی خودکشی سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حسنہ اپنی چھت پر گئی تو ادھر یہ لڑکی اپنی چھت پر کھڑی تھی۔ ان کی چھتیں ملی ہوئی تھیں۔ کسی بات پر حسنہ کی اس لڑکی کے ساتھ ترش کلامی ہو گئی اور لڑکی نے حسنہ کو کھری کھری سنا ڈالی۔ حسنہ کے بارے میں رفاقت نے بتایا کہ بڑی ضدی اور ہٹ درم عورت تھی۔ اس نے اس لڑکی سے اپنی بیزتی کا اس طرح انتقام لیا کہ 1-2 دنوں بعد کہیں لڑکی کا باپ حسنہ کے سامنے آ گیا۔ حسنہ نے لڑکی کے باپ کو کہا کہ اپنی بیٹی کا دھیان کرے۔ وہ چھت پر جا کر فصیل کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے اور پڑوسیوں کے ایک لڑکے کے ساتھ اشارے بازی کرتی ہے۔ وہ لڑکا اپنی چھت پر کھڑا ہوتا ہے۔ حسنہ نے یہ جھوٹ یہ سوچ کر بولا تھا کہ باپ لڑکی کو مارے پیٹے گا۔ حسنہ نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اگر ایسے ہوا کہ لڑکی کے باپ نے حسنہ کو بلایا کہ وہ یہی بات لڑکی کے سامنے کرے تو حسنہ پہلے سے زیادہ جھوٹ بول کر ثابت کر دے گی کہ یہ لڑکی ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ ایسا تو نہ ہوا کہ لڑکی کے باپ نے حسنہ کو بلایا ہو، لیکن اگلے دن یہ شور اٹھا کہ لڑکی نے اپنے دوپٹے سے اپنے آپ کو پھانسی دے لی ہے۔ یہ خودکشی کا وقوعہ تھا۔ مجھ کو یاد آیا کہ میں اس لڑکی کے گھر گیا تھا اور اس کی لاش دیکھی تھی اور پوسٹ مارٹم کے واسطے اسپتال بھجوائی تھی۔ لڑکی کے باپ، ماں اور گھر کے دوسرے افراد نے ایک ہی جیسا بیان دیا تھا کہ باپ نے لڑکی کو مارا پیٹا اور اس پر الزام لگایا تھا کہ چھت پر جا کر ایک لڑکے کو اشارے کرتی ہے اور اس طرح بے حیائی کی مرتکب ہوتی ہے۔ مجھے گھر والوں نے یہ بتایا تھا کہ لڑکی بہت ہی حساس طبیعت کی تھی اور اس کو جب غصہ آتا تھا تو پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگتی تھی۔ ایسی بیانات تھے جن کے پیش نظر میں نے اس وقوعے کو خودکشی لکھ دیا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ لڑکی جیسی کیسی بھی تھی، لڑکی کا باپ عجیب سنکی اور پاگل سا تھا۔ یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ لڑکی کا باپ مذہب کی ایسی سخت پابندی کرتا ہے کہ لوگوں نے اس کا مذاق بنایا ہوا ہے۔ میں نے اپنے دماغ پر بہت زور دیا کہ اس شخص کو میں شامل تفتیش کروں تو کس بنا پر کروں۔ ایک جواز بنتا تھا جو یہ تھا کہ پوسٹ مارٹم میں موت کا جو وقت لکھا تھا عین اس وقت یہ شخص چھت سے اترا اور حسنہ کے پاس گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس سے کیا کچھ پوچھوں گا۔ ایک کانسٹیبل کو اسی وقت بھیجا کہ وہ اس شخص کو تھانے لے آئے۔ میں نے رفاقت سے اس سلسلے میں پوچھ گچھ جاری رکھی۔ وہ شخص آ گیا۔ اس کا اصل نام جو کچھ بھی تھا وہ میری ڈائری میں ہی محفوظ رہنے دیں، میں اس کو قاضی لکھوں گا۔ یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ شخص اپنے نام کے ساتھ قاضی لکھا کرتا تھا۔ شکل و صورت سے یہ قاضی معزز ہی لگتا تھا۔ اس کے بارے میں جو باتیں بعد میں معلوم ہوئیں ان میں سے 1-2 باتیں میں یہیں بتا دیتا ہوں۔ کسی وقت وہ سکول ٹیچر رہا تھا اور اپنے آپ کو عالم دین سمجھنے لگا تھا، لیکن دین کے بارے میں اس کا علم نہایت معمولی تھا جو دیہات کے ملاؤں کا ہوتا ہے۔ یہ بھی پتہ لگا کہ اس کا تعلق قاضی قبیلے یا کسی قاضی خاندان کے ساتھ نہیں بلکہ خود ہی قاضی بنا ہوا تھا، اور یہ اس لیے قاضی بنا تھا کہ دین اسلام کے مطابق فیصلے کرتا تھا۔ کسی نے اپنا کوئی مسئلہ یا کسی کے خلاف کوئی شکایت اس تک نہیں پہنچائی تھی کہ یہ فیصلہ کرتا۔ یہ خود ہی قاضی بنا ہوا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ اس کا ہر فیصلہ اسلام کے عین مطابق ہوتا ہے۔
سراج کے بارے میں ایک بات سن لیں، قاضی کے آنے کے کچھ ہی دیر بعد ایس آئی واپس آ گیا اور وہ یہ رپورٹ لایا کہ وقوعے کے وقت سراج اپنے گھر سے دور فلاں اور فلاں آدمی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یعنی وہ مشتبہ وقوعے کے وقت موقع واردات سے بہت دور تھا یا موقع واردات سے غیر حاضر تھا۔ اس رپورٹ نے سراج کو اس شخص سے بری کر دیا کہ اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ میں نے سراج کو جانے کی اجازت دے دی، رفاقت کو تھانے میں ہی بیٹھا رہنے دیا۔ ابھی مجھے اس کی ضرورت تھی اور اس پر قتل کا شک میرے دل میں موجود تھا۔ میں نے قاضی سے گفتگو شروع کی، یہ آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے قاضی صاحب؟ پہلے آپ کی بیٹی نے خودکشی کی تھی اور 2 ہی مہینوں بعد آپ کی پڑوسن نے بالکل آپ کی بیٹی کی طرح دوپٹے سے اپنے آپ کو پھانسی دے لی۔ کیا آپ مجھے کچھ روشنی دکھا سکتے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، قاضی نے کہا۔ جس طرح کسی کی لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ اسی طرح دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ قاضی جب میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو مجھے لوگوں کی وہ باتیں یاد آنے لگیں جو اس کی بیٹی کی خودکشی کے وقت لوگوں نے مجھے بتائی تھیں۔ اس شخص کا ذہنی توازن لوگوں کی رائے کے مطابق کبھی کبھی بگڑ جاتا تھا۔ اب وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو میں اس کے انداز سے محسوس کر رہا تھا کہ اسے ذرا سا بھی احساس نہیں کہ کہاں بیٹھا ہے اور اس کو شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ میں نے مذہب کے ایک مسئلے پر بات شروع کر دی۔ اس مسئلے کا تعلق جھوٹ کے ساتھ تھا۔ قاضی نے باقاعدہ آواز شروع کر دیا جس میں 2 آیات قرآنی اور پھر 2-3 احادیث کے حوالے دے دیے۔ اس نے پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ میں نے اسے تھانے کیوں بلایا ہے۔ اب ایک بات بتائیں قاضی صاحب، میں نے پوچھا، اس روز جب آندھی چلی تو آپ حسنہ کے گھر کیوں گئے تھے؟ میں کسی حسنہ کے گھر نہیں گیا تھا، قاضی نے جواب دیا۔ کسی غیر عورت کے گھر جانا گناہ کبیرہ ہے۔ قاضی صاحب، میں نے کہا، آپ نے قرآن کی جو آیتیں مجھے سنائی ہیں میں انہی آیتوں کے حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے صحیح جواب دیں۔ اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی نظر آئی، لیکن یہ ایسی نہیں تھی جیسے میں بیان کیا کرتا ہوں کہ اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ یہ تبدیلی جو قاضی کے چہرے پر آئی تھی عجیب سی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس کا چہرہ بگڑ گیا ہو، آنکھیں بھی جیسے پھر گئی ہوں۔ اس کو دورے کی حالت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ اس کا چہرہ ذرا ٹیڑھا ہو گیا تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ مجھے خیال آیا کہ لوہا گرم ہے اور اب ضرب لگانی چاہیے۔ تھانے میں آ کر جھوٹ تو ہر کوئی بولتا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ میرے قاضی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ شرعی قانون کا تقاضا کچھ اور ہی ہے، قاضی نے کچھ اور ہی لہجے میں کہا۔ 2 گواہ لازمی ہوتے ہیں، کیا آپ 2 گواہ پیش کر سکتے ہیں جو یہ کہیں کہ میں حسنہ کے گھر گیا تھا؟ جی جناب قاضی صاحب، میں نے کہا۔ ایک گواہ باہر بیٹھا ہے اور دوسرا گواہ اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ حسنہ کو آوازیں دیتے سیڑھیاں اترتے گئے تھے، کیا یہ جھوٹ ہے؟ اگر وہ یوں کہہ دیتا کہ وہ حسنہ کے گھر اترا تھا اور فلاں کام یا بات کہہ کر واپس آ گیا تھا، میرے دل میں یہ شک پیدا ہو جاتا کہ قتل کی واردات اس کے جانے کے بعد ہوئی، قاتل رفاقت ہے۔ لیکن یہ شخص سفید جھوٹ بول رہا تھا، یہ میرا تجربہ تھا۔ میں نے اس پر ایک بم پھینکا۔ جناب قاضی صاحب، میں نے کہا، آپ صریحاً جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ حسنہ کے گھر نہیں گئے تھے۔ آپ اس گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں جناب۔ حسنہ کی جبراً آبرو ریزی کرنا چاہتے تھے۔ دھینگا مشتی میں اس کی چوڑیاں ٹوٹ گئی۔ بکواس بند کرو، قاضی نے یک لاخت گرجدار آواز میں کہا۔ مجھے تمہاری تھانے داری کا ڈر ہے، نہ تمہارے تھانے کا۔ مجھ پر جھوٹا الزام مت عائد کرو۔ اگر زمانہ آج کل کا ہوتا تو تھانے دار اس قاضی کو گولی مار دیتا اور اگلے روز اخبار میں خبر شائع ہوتی کہ ایک دہشت گرد پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے۔ لیکن میں نے اپنے آپ کو بالکل ٹھنڈا رکھا۔ میں نے اس پر جو الزام عائد کیا تھا وہ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ پھر آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ میں نے پوچھا، اور ساتھ یہ بھی کہا مجھے 100% یقین ہے کہ آپ وہاں گئے تھے اور اس پر آپ پردہ ڈال رہے۔ مجھ سے نہ ڈریں، تھانے سے بھی نہ ڈریں، صرف اللہ سے ڈریں جس نے جھوٹ کو گناہ کبیرہ کہا ہے۔ اب اس کے چہرے پر ایسی تبدیلی آئی جس میں قہر اور غضب کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے جو جواب دیا وہ میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ میں ایک عیار اور بدکار عورت کو سزا دینے گیا تھا، اس نے کہا، لیکن اس کی سزا موت تو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں نے کہا، جہاں تک میں جانتا ہوں اسلام صرف قتل پر سزائے موت دیتا ہے۔ میں نے اسے قتل کی ہی سزا دی ہے۔ قاضی نے کہا، اس شیطان عورت نے میری بیٹی کو میرے ہاتھوں قتل کروایا تھا۔
میں نے اس سے اپنی بیٹی کے خون کا انتقام لیا ہے۔ یہ صحیح تھا کہ اس شخص کو ذہنی توازن کے بگڑ جانے کا دورہ پڑتا تھا، لیکن مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ میں نے اپنا رویہ بدل دیا، بڑے تحمل اور بردباری سے اسے خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ اب میں اس کا مرید ہو گیا ہوں۔ اس نے اپنا بیان دے دیا، جو مختصراً یوں تھا کہ 2 مہینے پہلے حسنہ نے اس قاضی کو کہا تھا کہ اس کی بیٹی چھت پر جا کر پڑوسیوں کے لڑکے کو اشارے کرتی ہے۔ قاضی نے کہا کہ حسنہ نے اس کو اس کی بیٹی کے خلاف اتنا زیادہ بھڑکا دیا جیسے اس کی بیٹی نے پڑوسیوں کے لڑکے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر لیے ہوں۔ قاضی نے گھر جا کر بیٹی سے باز پرس کی۔ چونکہ بیٹی پاک صاف تھی اور اس پر الزام بالکل جھوٹا اور بے بنیاد تھا، اس لیے اس نے باپ کو ذرا بدتمیزی سے جواب دیا۔ قاضی نے لڑکی کو یہ نہ بتایا کہ اس کو یہ بات حسنہ نے بتائی ہے۔ قاضی اس الزام کو صحیح سمجھ بیٹھا تھا۔ قاضی نے بیٹی کو صرف ڈانٹ ٹپٹ نہیں کی بلکہ پورے گھر کے سامنے بیٹی کو 2-3 تھپڑ مارے اور اسے بدکار کہا۔ اسی رات جب سارے گھر والے سو گئے تھے، قاضی کا غصہ یا پاگل پن اود کر آیا۔ اس نے بیٹی کو جگایا اور خاموشی سے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں جاتے ہی اس نے بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتارا اور بیٹی تو ظاہر سمجھ نہیں سکی کہ باپ کیا کرنا چاہتا ہے۔ قاضی نے دوپٹہ اس کی گردن کے ارد گرد لپیٹ کر دونوں طرف سے اتنے زور سے کھینچا کہ لڑکی کا سانس رک گیا اور وہ مر گئی۔ قاضی نے قتل کی اس واردات کو خودکشی ظاہر کرنے کے واسطے مری ہوئی لڑکی کے دونوں ہاتھ اس طرح دوپٹے پر رکھ دیے اور ہاتھوں کی مٹھیاں بنا دیں جیسے لڑکی نے خود اپنی گردن کے گرد دوپٹہ لے کر دونوں طرف کھینچا ہو۔ قاضی بڑے آرام سے آ کر لیٹ گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کسی حد تک مطمئن تھا کہ اپنی بدکار بیٹی کو سزائے موت دے دی ہے۔ یہ ایک باپ کا نہیں بلکہ ایک قاضی کا فیصلہ تھا۔ صبح قاضی فجر کی نماز کے لیے اٹھا اور اس کمرے میں گیا جس میں اس کی بیٹی کی لاش پڑی تھی۔ قاضی نے شور مچا دیا اور گھر کے تمام افراد اکٹھے ہو گئے۔ قاضی نے خودکشی کی وجہ یہ بیان کی کہ اس نے بیٹی کو سب کے سامنے مارا پیٹا اور برا بھلا کہا تھا۔ گھر کے دیگر افراد نے بھی یہی بیان دیا اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ لڑکی بہت حساس تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت محسوس کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ گھر کے افراد اور قاضی نے مجھے قائل کر لیا کہ یہ خودکشی کی واردات ہے، اور اس وقت مجھے حسنہ کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نے قاضی کو بھڑکایا تھا۔ قاضی نے اپنے بیان میں آگے چل کر کہا کہ اس کی بیٹی کی خودکشی کے 1 مہینے بعد محلے کے ایک آدمی نے اس کو بتایا کہ حسنہ کہتی ہے کہ اس نے قاضی کی بیٹی پر جھوٹا الزام عائد کیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک روز چھت پر اس کی اور لڑکی کی کسی بات پر لڑائی ہو گئی تھی۔ لڑکی نے حسنہ پر بدکاری کا الزام لگایا تھا۔ قاضی کو یہ بات سنانے والے آدمی کو اس کی بیوی نے بتائی تھی۔ ایک روز ساتھ والی گلی میں قاضی کا آمنا سامنا حسنہ کے ساتھ ہو گیا۔ قاضی نے اس سے پوچھا کہ یہ بات کہاں تک سچی ہے۔ حسنہ نے صاف کہہ دیا کہ اس نے تو شک والی بات کی تھی۔ چاچا جی، حسنہ نے قاضی کو کہا، میرے دل میں آپ کے گھرانے کی بہت عزت ہے۔ آپ کی بیٹی بڑی نیک اور پاک باز تھی۔ میں برداشت نہ کر سکی کہ وہ چھت پر جا کر ادھر ادھر جھانکے۔ میں نے تو آپ کو صرف یہ بتایا تھا کہ بیٹی کو منع کر دیں کہ فصیل کے ساتھ کھڑی نہ ہوا کرے، اس سے بیٹی کا پردہ نہیں رہتا۔ آپ نے بیٹی کو گھر جا کر اتنا مارا پیٹا کہ اس بیچاری نے خودکشی کر لی۔ حسنہ نے بڑی چالاکی اور عیاری سے بات کی تھی جیسے یہ کوئی معمولی سی بات ہو۔ قاضی کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ تنہائی میں روتا اور اپنی بیٹی کو یاد کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ 3 راتیں ایسے بھی ہوا کہ آدھی رات کے وقت قاضی کی آنکھ کھل گئی اور وہ بیٹی کی قبر پر چلا گیا، قبر پر ہاتھ پھیر پھیر کر روتا اور بیٹی سے معافی مانگتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی کی ذات میں اس کے دل میں حسنہ کے خلاف غصہ بھرتا گیا جو آخر انتقام کی صورت اختیار کر گیا۔ قاضی نے بیان دیتے ہوئے کہا، آج سے 5 روز پہلے رات کا واقعہ ہے، میں سو ہی نہ سکا۔ آدھی رات کے بعد میں قبرستان چلا گیا اور بیٹی کی قبر کے ساتھ لپٹ کر بیٹی سے معافیاں مانگی۔ مجھے قبر سے آواز آئی، یا اس کو آپ اشارہ کہہ لیں، کہ بیٹی نے مجھے کہا میں آپ کو معاف کر دوں گی، شرط یہ ہے کہ حسنہ کو زندہ نہ رہنے دیں، اسی نے مجھے آپ کے ہاتھوں مروایا ہے۔ یہ نہ تو اس کی بیٹی کی آواز تھی، نہ یہ قبر کا اشارہ تھا، یہ قاضی کا اپنا خیال تھا جو ایک خوفناک ارادہ بن گیا۔ قتل والے دن جب آندھی چلی تو قاضی اپنے مکان کی چھت پر چلا گیا۔ شاید اوپر کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے جو وہ نیچے لانے گیا تھا۔ اپنی چھت سے اس کو حسنہ کے گھر کا صحن اور برآمدہ نظر آیا اور کمرے بھی۔
اس کو حسنہ ایک کمرے میں جاتی نظر آئی۔ قاضی کو معلوم تھا کہ سراج صبح سویرے نکل جاتا ہے، حسنہ کے بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور گھر میں حسنہ اکیلی ہوتی ہے۔ قاضی پر پاگل پن طاری ہو گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حسنہ اس وقت اکیلی نہیں بلکہ اس کا آشنا رفاقت اس کے ساتھ کمرے میں موجود ہے۔ قاضی اپنی چھت سے حسنہ کے گھر کی چھت پر آ گیا اور سیڑھیاں اتر آیا۔ کمرے میں گیا تو حسنہ اس کو دروازے میں ملی۔ قاضی سیڑھیاں اترتے حسنہ کو پکارتا آ رہا تھا، یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ رفاقت دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا اور پھر پچھلے دروازے سے نکل گیا تھا۔ تم نے میری بے گناہ بیٹی کو میرے ہاتھوں مروایا ہے، قاضی نے حسنہ کو کہا۔ میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی تھی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں قتل کیا تھا۔ چاچا جی، حسنہ نے تڑپ کر کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ قاضی نے ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کیا، جھپٹا مار کر حسنہ کے سر سے دوپٹہ کھینچا اور بیشتر اس کے کہ حسنہ قاضی کا ارادہ بھانپ سکتی، اس کا دوپٹہ اس کی گردن کے ارد گرد لپیٹ چکا تھا اور قاضی نے دوپٹے کو دونوں طرف سے اتنی زور سے کھینچا ہوا تھا کہ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ حسنہ تندرست عورت تھی، اس نے زور زور سے ہاتھ پیچھے کو مارے۔ قاضی اس کے پیچھے کھڑا دوپٹہ کھینچے ہوئے تھا۔ حسنہ اس پھندے سے آزاد ہونے کو ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اس نے اتنی زور زور سے دونوں بازو پیچھے کو کیے کہ اس کی کلائیاں قاضی کے سر سے ٹکرائیں اور چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ ایک بار تو پھندا ذرا ڈھیلا ہو گیا۔ اس وقت حسنہ نے دوپٹے اور اپنی گردن کے درمیان انگلیاں ڈالیں لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ قاضی نے اس کو جان سے مار کر ہی دم لیا، لاش کو بڑے آرام سے فرش پر لٹایا اور جس طرح قاضی نے اپنی بیٹی کی مٹھیاں بنا کر ان میں دوپٹہ پکڑایا تھا، اسی طرح حسنہ کے ہاتھوں کی بھی مٹھیاں بنائیں اور دونوں طرف دوپٹہ مٹھیوں میں دے دیا، پھر مٹھیاں وہیں اکڑ گئیں۔ قاضی سیڑھیوں سے اوپر گیا اور اپنے گھر اتر گیا۔ آندھی نے اسے بہت فائدہ دیا تھا۔ اس روز شام سے ذرا پہلے جب بارش تھم کر فوار بن گئی تھی، قاضی اپنی بیٹی کی قبر پر گیا اور کہا کہ لو بیٹی، میں نے تمہارے خون کا بدلہ لے لیا ہے، اب مجھے معاف کر دو۔ میں نے قاضی کو گرفتار کر لیا اور مقدمہ تیار کرنے لگا۔ یہ تو پولیس کی کارروائیاں ہوتی ہیں جو میں نے 2 دن صرف کر کے مکمل کیں اور چالان کورٹ میں پیش کر دیا۔ قاضی نے ایک مجسٹریٹ کو دفعہ 164 کے تحت بیان اقبال جرم قلم بند کروایا۔ قاضی نے ایک کے بجائے 2 قتل کیے تھے اور اس نے دونوں کا اقبالی بیان دے دیا۔ سیشن کورٹ سے اس کو سزائے موت دی گئی تھی، لیکن اپیل میں ہائی کورٹ نے سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ حسنہ نے ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی کو اس کے باپ کے ہاتھوں مروا دیا تھا۔ اس نے اپنے کیے کی سزا پا لی اور اسی طرح قتل ہوئی جس طرح قاضی نے اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا۔ اور یوں یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔